कोकू के हुक्मरान इब्न काजी का बेटा और उसके दो अहम और बड़े सरदार इबाद बिन तमामा और अलकमा बिन सादून एक रोज़ बोना शहर के फजील के एक बुर्ज में इकट्ठे बैठे हुए थे। तीनों उस वक्त गहरी सोच में थे, शायद किसी अहम मसले पर गुफ्तगू कर रहे थे। आखिर इबादा बिन तमाम ने इस खामोशी को तोड़ा। अपने सामने बैठे इब्न काजी के बेटे हुसैन और दूसरे सरदार अलकमा बिन सादून को मुखातिब करके वो कह रहा था, कोकू शहर के नवा में बकदूरा के मैदानों में हमें शिकस्त हुई। इससे हमें सबक सीखना चाहिए और हिस्पानिया वालों के कहने पर अमल करने की बजाय बारबरूसा के साथ इत्तेहाद और ताउन करते हुए हिस्पानिया वालों के खिलाफ हरकत में आना चाहिए। हाय, हम मुसलमान होते हुए मुसलमान दुश्मन कुव्वतों का साथ देकर बारबरूसा को कमज़ोर करने का तहैया किए हुए हैं, जबकि बारबरूसा आलम इस्लाम का वो रजल अजीम है जो मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी रखवाली के लिए काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि मुसलमानों का सुल्तान सुलेमान उसकी पुष्ट पनाही कर रहा है, और इससे पहले सुलेमान का बाप सुल्तान सलीम भी उस पर अपना दस्ते शफ़क़त रख चुका था। इस तरह बारबरूसा के खिलाफ सफ़ आरा होते हुए हम एक तरह से आलम इस्लाम के खिलाफ सफ़ आरा हो रहे हैं। मेरे ख्याल में इससे बड़ी बुराई, इससे बड़ी लानत किसी मुसलमान के लिए नहीं हो सकती। इतना कहने के बाद इबादा बिन तमाम रुका, फिर इब्न काजी के बेटे हुसैन की तरफ देखते हुए वो कह रहा था, इब्न काजी के बेटे, बुरा मत मानना, हम दोनों सरदार आलमी इस्लाम की यकजाती और इत्तेहाद के मुतमनी हैं। तुम्हारा बाप मोनकैड की जालिम ख्वाहिशों के हजूम में खड़ा होकर फजूल शोहरत और हकीर अजमत की तमन्ना किए हुए हैं। ये हिस्पानिया वाले हम मुसलमानों ही को अपने साथ मिलाकर हमारे लिए कब्ज़ के आनी दरवाजे और मौत के नेज़ों की अनियाँ तैयार कर रहे हैं। वो हमारे वजूद का राब्ता, हमारे तन का ताल्लुक़ मुस्लिम कौम से मुनक़ता करना चाहते हैं। मुस्लिम कौम के लिए हमारे जज्बात, हमारी चाहतों के असर, हमारी जान की रातों को वो ज़िंदान के अज़ाब में तब्दील करने का ठान चुके हैं। हुसैन, तुम्हारा बाप गलत रास्ता इख्तियार किए हुए हैं। हमने पहले भी कहा था कि अपने बाप को समझा लो, लेकिन तुम उसे समझाने में नाकाम रहे हो और वो भी समझने में बुरी तरह नाकाम रहा है। हालात आहिस्ता आहिस्ता गिरफ्त से निकल जाएंगे। मैं उस वक्त से डरता हूँ जब हम तुम्हारे बाप के खिलाफ बगावत खड़ी करने का इरादा कर लेंगे। इब्न काजी के बेटे, हम खुद तो ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन हमारी रूह, हमारे मज़हब का ताल्लुक़ मुस्लिम कौम से ख़त्म नहीं हो सकता। खैरुद्दीन बारबरूसा, उसके साथी, उसके सलार अफ्रीका में खुशकी पर ही नहीं, समंदर के अंदर भी मुसलमानों के रहबर और रहनुमा और कमानदार और सालार हैं। वो उन इलाकों के अंदर मुसलमानों के सुकून और रात की सातों के अमीन हैं। इब्न काजी के बेटे, कसम खुदावंद की, जिस वक्त कोकू शहर के नवाह में बदूरा के मैदानों में खैरुद्दीन बारबरूसा और उसके सलार हम पर आछी लावे की तरह हमला आवर हो रहे थे, जो पिघल कर मंजिल के रास्तों के नकूश तक को मिटा देता है, तो मैं बेहद खुशी महसूस कर रहा था। उस वक्त मेरे दिल में अजीब से जज्बात की आतिश और एहसासात का धुआं उठा था, और मैंने उस वक्त चाहा था कि मैं इब्न काजी के लश्कर से निकलकर अपने साथियों के साथ जा मिलूं, अपनी तलवार खैरुद्दीन बारबरूसा के कदमों में रख दूं और उससे कहूं कि आने वाले दौर में हम तुम्हारा साथ देंगे, इसलिए कि तुम ही हमारे रहबर और रहनुमा हो। पर हाय हमारी बदकिस्मती, मैं अपने ज़हन में उन उठते ख्यालात को अमली जामा ना पहना सका। यहाँ तक कहने के बाद इबादा बिन तमाम रुक गया और उसकी गर्दन झुक गई थी। दूसरा सरदार अलकमा बिन सादून भी उदास और अफसरदा बैठा हुआ था। फिर इबादा बिन तमाम की बजाय दूसरा सरदार बोल उठा। वो भी इब्न काजी के बेटे हुसैन को मुखातिब करके कह रहा था, मेरे अजीज़, जो कुछ इबादा बिन तमाम ने कहा है, यूँ जानो ये मेरे दिल की तर्जमानी और उकासी है। हम लोग अपनों के खिलाफ बरसे पिकार होकर एक तरह से हिस्पानिया वालों की ताकत और क़ुव्वत को मजबूत और मुस्तहकम कर रहे हैं, और ये एक इंतहाई घिनौना और शैतानी फेल है जिसमें हम सब मुलव्वस हैं। बगदोरा के मैदानों में खैरुद्दीन बारबरूसा हमें बदतरीन शिकस्त दे चुका है और आगे बढ़कर कोकू शहर पर भी कब्ज़ा कर चुका है। हमने गोबोना शहर में मैसूर होकर अपने आप को महफूज कर लिया है, पर याद रखना, हम अगर कोकू शहर में महफूज ना थे तो यहाँ भी महफूज नहीं रहेंगे। मैं तुम्हें साफ कहता हूँ कि अपने बाप को समझा लो कि वो मुसलमानों के खिलाफ तलवार ना उठाए और तलवार उठाने से बाज रहे। अगर वो बाज नहीं आएगा तो फिर तंग आकर
ہمیں اس کے خلاف بغاوت کرنا ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں ہماری یہ بغاوت اور سرکشی یقیناً عالم اسلام کی خدمت میں شمار کی جائے گی۔ ایک بات یاد رکھنا، ایک بار ہمیں شکست دینے کے بعد خیر الدین باربروسا کوکو شہر میں بیکار نہیں بیٹھے گا۔ ہفتوں مہینوں بعد نہیں بلکہ چند دنوں بعد بونا شہر میں ہمارا لشکر اور یہاں کے لوگ سنیں گے کہ کوکو شہر سے باربروسا نے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کیا ہے اور ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے وہ بونا شہر کا رخ کر رہا ہے۔ گو تمہارے باپ ابن قاضی نے سارے ہمسایوں کی طرف قاصد بھجوائے ہیں، خیر الدین باربروسا کے خلاف امداد طلب کی ہے، لیکن جہاں تک میرا اندازہ ہے، جہاں تک میرا تجربہ ہے، جس طرح بکتورا کے میدانوں میں ہمیں شکست اٹھانی پڑی، اس طرح اگر بونا شہر یا بونا شہر کے نواح میں کوئی جنگ ہوئی تو خیر الدین باربروسا ناکامی، نامرادی اور شکست کو ایک بار پھر ہمارا مقدر بنائے گا۔ لمحہ بھر کے لیے علقمہ بن سعدون رکا، پھر وہ بات کو آگے بڑھا رہا تھا۔ حسین، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس شکست کی خبر ہسپانیہ کے بادشاہ چارلس کو بھی ہو چکی ہے، اور وہ ہسپانیہ سے بھی ایک لشکر افریقہ میں اپنے سالار مونکیڈ کو روانہ کر رہا ہے، اور اس لشکر میں کافی حسین اور خوبصورت لڑکیاں بھی ہیں جو باربروسا کے خلاف آئندہ جنگوں میں اپنے لشکریوں، اپنے ملاحوں کا حوصلہ اور ولولہ بڑھائیں گی۔ دوسری جانب سلطان سلیم کو بھی خیر الدین باربروسا کی کامیابی کی خبر ہو چکی ہے۔ وہ خوش ہوگا اور اس کی کامیابی کی وجہ سے اسے مزید طاقت اور قوت فراہم کرے گا جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ علقمہ بن سعدون جب رکا تب انتہائی افسردہ اور اداس آواز میں ابن قاضی کا بیٹا حسین کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیوں، میں ایک بار پھر اپنے باپ کو سمجھاؤں گا۔ ہم تینوں مل کر لشکر کے اندر جو ہمارے حمایتی ہیں انہیں استوار اور ہم نوا بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد اگر حالات جوں کہ تو رہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ میں خود چاہوں گا کہ میرے باپ کو معذور کر دیا جائے، اور افریقہ کے اندر جس قدر مسلمان قوتیں ہیں انہیں ہسپانیہ والوں کے خلاف اور باربروسا کے حق میں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ حسین جب خاموش ہوا تب تھوڑی دیر تک عبادہ بن تمام اور علقمہ بن سعدون خاموش رہے، کچھ سوچتے رہے۔ اس کے بعد حسین کی طرف دیکھتے ہوئے عبادہ بن تمام فیصلہ کن انداز میں کہہ رہا تھا، حسین، ہم نے تمہارے باپ کو بہت برداشت کیا۔ وہ مسلمانوں کی یکجہتی، ان کے اتفاق اور تعاون پر لگاتار ضربے لگاتے ہوئے خوشی اور سکون محسوس کرتا ہے، اور وہ ایسا ہسپانوی سالار مونکیڈ کے کہنے پر کر رہا ہے۔ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ جب تک مونکیڈ اس کے ساتھ ہے اسے افریقہ کی سرزمینوں میں کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ عبادہ بن تمام رکا، اس کے بعد کہنے لگا، حسین کل اگر تو نے بھی ہمارے فیصلوں کے خلاف آواز اٹھانی ہے، ہم سے علیحدہ ہونا ہے، تو آج ہی ایسا کر گزرو۔ تمہارے باپ کی کارروائیوں کی صرف ہم ہی نہیں، لشکر کے اندر بے شمار ایسے مجاہد ہیں جو اس کے فیصلوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ انہیں صرف ایک اشارہ کرنے کی دیر ہے اور وہ تمہارے باپ کے خلاف ایسی بغاوت کھڑی کریں گے جس کی شعلوں کو وہ بجھا نہیں سکے گا۔ ہم تم پر یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تمہارا باپ مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں کرنے سے باز نہ آیا تو میں اور میرا ساتھی علقمہ بن سعدون دونوں اس کی گردن کاٹنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ اگر ہمارے ضمیر نے ہمیں یہ مشورہ دیا کہ ابن قاضی کے قتل سے افریقہ میں مسلمانوں کی اتحاد اور تعاون کو ایک نئی جہت مل سکتی ہے تو ہم ابن قاضی کو قتل کر دیں گے۔ اب بولو، کیا اس منزل تک ہمارا ساتھ دو گے؟ حسین نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا، عزیز ساتھیوں، میں آخری دم تک تمہارے ساتھ ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میرے باپ کو آخری موقع دیا جائے، اگر وہ نہ سنبھلا تو پھر تمہارا فیصلہ آخری اور میرے لیے قابل قبول ہوگا۔ ہاں، میں تم سے ایک التجا کروں گا کہ جب تم میرے باپ پر گرفت کرو تو اس گرفت کے دوران میں وہاں موجود نہیں ہوں گا۔ میرا تعاون تمہیں حاصل ہوگا، لیکن اس کا خاتمہ کرتے وقت شاید میں اسے نہ دیکھ سکوں، اس لیے میں پس پردہ رہوں گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، عالم اسلام کی سربلندی، مسلمانوں کی فلاح اور اپنے ان علاقوں کے رکھوالے کے لیے صرف اپنا باپ ہی نہیں، اگر مجھے اپنے سارے اہل خانہ اور لوائقین کو بھی قربان کرنا پڑے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں میں اف نہیں کروں گا۔ بہرحال یہ معاملہ طے ہے کہ میرے باپ کو مسلمانوں کے خلاف مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ حسین کی اس گفتگو سے عبادہ بن تمام اور علقمہ بن سعدون دونوں خوش اور مطمئن ہو گئے تھے۔ پھر تینوں اٹھ کر
مستقر کی طرف ہو لیے تھے۔ ایک سوار اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا کیتانی قبائل کے سردار کعب بن عامر کی حویلی کے سامنے رکا۔ حویلی کے دروازے پر اس نے دستک دی تھی۔ عین اسی وقت ایک طرف سے چرواہا منظر بن زبیر حویلی کی طرف آیا۔ صدر دروازے پر آ کر رکا اور جس جوان نے صدر دروازے پر دستک دی تھی اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، یہ جو تو نے حویلی کے سامنے اپنا گھوڑا کھڑا کیا ہے تو اس سے میں یہ اندازہ لگاتا ہوں کہ تو کہیں دور سے آیا ہے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کس کام سے تو نے کعب بن عامر کی حویلی کے دروازے پر دستک دی ہے اور تو کہاں سے آیا ہے؟ اس پر آنے والا سوار کہنے لگا، میرا تعلق عدنانی قبیلے سے ہے، مجھے عدنانی قبیلے کے سردار سعد بن سلامہ نے بھیجا ہے۔ میں کعب بن عامر کے لیے ایک انتہائی اہم پیغام لے کر آیا ہوں۔ منظر بن زبیر اس سوار کی گفتگو کا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ حویلی کا دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے والا کعب بن عامر کا بیٹا مغیرہ بن کعب تھا۔ منظر بن زبیر آگے بڑھا اور ابن کعب کو مخاطب کیا، بیٹے، کیا سردار اس وقت حویلی میں ہے؟ مغیرہ بن کعب نے جب اس بات میں گردن ہلائی تو آنے والے سوار کی طرف دیکھتے ہوئے منظر بن زبیر کہنے لگا، میرے عزیز، تو اپنے گھوڑے کو یہیں رہنے دو، میرے ساتھ چل، میں تجھے کعب بن عامر سے ملواتا ہوں۔ اس کے ساتھ منظر بن زبیر اسے لے کر حویلی میں داخل ہوا۔ مغیرہ بن کعب نے دروازہ بند کر دیا اور دونوں کو لے کر وہ دیوان خانے میں داخل ہوا۔ اس وقت دیوان خانے میں کیتانی قبیلے کا سردار کعب بن عامر بیٹھا ہوا تھا۔ منظر بن زبیر، مغیرہ بن کعب اور آنے والا سوار جب تینوں اندر داخل ہوئے تو کعب بن عامر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر باری باری منظر بن زبیر اور آنے والے سوار سے مصافحہ کیا اور انہیں بیٹھنے کو کہا۔ جب وہ دونوں ان کے ساتھ کعب بن عامر کا بیٹا بیٹھ گیا تب اسے مخاطب کرتے ہوئے منظر بن زبیر کہنے لگا، یہ آنے والا نوجوان سعد بن سلامہ کی طرف سے آیا ہے، اس کی طرف سے آپ کے لیے کوئی پیغام رکھتا ہے۔ جس وقت منظر بن زبیر یہ الفاظ ادا کر رہا تھا اس وقت معاذ، نبیل، ان کی ماں میسور تینوں دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو کر اندر ہونے والی گفتگو سننے لگی تھی۔ کعب بن عامر نے آنے والے جوان کو مخاطب کیا، میرے عزیز، بتا، سعد بن سلامہ نے کیا پیغام دے کر میری طرف روانہ کیا ہے؟ اس پر آنے والا سوار کسی قدر افسردہ اور اداس لہجے میں کہہ رہا تھا، میرے محترم، البشرات کے مسلمانوں کے لیے حالات دن بدن بد سے بدتر شروع ہو گئے ہیں۔ یہ جو نیا حادثہ ہمارے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے اس سے ہماری سلطنت کو بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلس کے بیٹے فلپ کے کچھ مسلح جوان وہاں مسلمانوں کو غلام بنا کر ساحل کی طرف لے جا رہے تھے۔ ساحل پر جہاز کھڑے تھے، جہازوں میں ان مسلمانوں کو غلام بنا کر وہ نئی دنیا کی طرف لے جانا چاہتے تھے۔ وہاں لوگوں نے وسیع اراضی پر قبضہ کر رکھا ہے اور اس اراضی کو آباد کرنے کے لیے یہاں کے مسلمانوں کو غلام بنا کر نئی دنیا بھجوانے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ فلپ کے محافظ جس وقت رات کے وقت مسلمانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے ہوئے لے جا رہے تھے تو مسلمانوں کے کسی سرکردہ نوجوان نے چنگاری بن کر ان کے اندر بغاوت کے آثار پیدا کر دیے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ مسلح جوان فلپ کے محافظوں پر حملہ آور ہوئے، ان میں سے اکثر کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور خود بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کے بھاگنے کے بعد صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ فلپ نے کچھ مسلح جوان البشرات کی طرف بھجوائے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ بھاگنے والے مسلمان غلام ہمارے کن سلسلوں کی طرف آئے ہیں۔ آنے والے ان مسلح دستوں کے ساتھ ایک خوجی بھی ہے، وہ سب ہمارے قبیلے میں داخل ہوئے، پہلے وہ حالات کا جائزہ لیتے رہے۔ انہوں نے ہمارے سردار سعد بن سلامہ پر انکشاف کیا کہ ولی عہد فلپ کے جو غلام بھاگے ہیں وہ بھاگ کر وادی البشرات کی طرف آئے تھے، اس لیے کہ کھوجی ان کے قدموں کے نشانات کا تعاقب کرتا رہا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھاگنے والے دریائے آش میں داخل ہونے کے بعد دریا کے اندر ہی اندر رہتے ہوئے جنوب کی طرف سفر کرتے رہے، دریا کو پار کر کے مشرق کی طرف نہیں آئے۔ ان کا کہنا ہے کہ جنوب کی طرف جانے کے بعد ان کے پاؤں کے نشانات کہیں نہیں ملے۔ وہ مسلح جوان ساحل پر بسنے والے مسلمان مچھیروں اور ماہی گیروں کی طرف بھی گئے، ان کی تلاشی لی لیکن وہاں انہیں کچھ نہیں ملا۔ ایسا کرنے کے بعد وہ ہمارے قبیلے میں داخل ہوئے۔ ان کو شک ہے کہ جو مسلمان بھاگے ہیں انہوں نے عدنانی قبیلے یا عدنانی قبیلے کے اندر پناہ لے رکھی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے آ کر ہمارے سردار سعد بن سلامہ سے بات کی۔ جب سعد بن سلامہ نے انہیں یقین دلایا کہ میرے قبیلے کی بستیوں میں ایسے مسلمان غلام داخل نہیں ہوئے، تب انہوں نے اصرار کیا
کہ ہم بستیوں کی تلاش لیں گے۔ سعد بن سلامہ اس پر راضی ہو گیا اور انہوں نے ہماری بستیوں کی تلاش لینا شروع کر دی۔